बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा छठा लेक्चर है और टॉपिक है ईमान बिल किताब या ईमान बिल कुरान। बहुत अहम टॉपिक है ये। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी हिदायत है, इसको ज़रूर सुन लीजिए, इसको नोट फरमा लें। सबसे पहले ये कि अपने माइक को म्यूट रखिए, वीडियोस को म्यूट रखिए। दौरान लेक्चर आपसे टीचर जो है वो यस और नो का पूछेंगे, यानी आपसे फीडबैक पूछेंगे। आप उसमें प्लीज़ काइंडली ज़रूर पार्टिसिपेट करें। इससे टीचर को अंदाज़ा होता है कि आपको जो टॉपिक है वो जो समझ में आया है कि नहीं। इसके अलावा दौरान लेक्चर अगर आपको कुछ सवालात पूछने हैं तो आप काइंडली इसको नोट फरमा लीजिए। इसको आप चैट बुक्स पे भी, चैट बॉक्स जो है इसमें भी रख सकते हैं, डाल सकते हैं। और फिर मैं इसको एंड में सवाल पूछे, यानी इसके सवालात जो होंगे वो हम टीचर से पूछेंगे। 10 से 15 मिनट का सेशन होगा और हम बाकी फिर इसके अलावा जो मजीद सवालात होंगे आप उनसे ज़बान यानी डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। हम माइक को अनम्यूट करेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि बीच में हमारी ब्रेक होगी 10 से 12 मिनट की, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:35 पे। तो उसके दरमियान हम एक वीडियो दिखाएंगे, एनिमेशन जो हम दिखाते आए हैं, ताकि आप लोगों को जो ये टॉपिक है ये आसानी से समझ में आ सके। तो मज़ीद देर करने से मैं चाहूँगा कि अब गुजारिश करूँगा मुदस्सिर भाई से कि काइंडली फिर इसको स्टार्ट कीजिए। तो मुदस्सिर भाई, ओवर टू यू। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमन रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट लेक्चर में ईमान बिल आखिरा कंक्लूड कर लिया था। अब जो ईमान का एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है या पिलर है वो ईमान बिल किताब है। और ये बार बार कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है। सूरह बकरा की जो आयत नंबर 285 है, इसमें हमने देखा कि ये अल्लाह ताला हमसे मुतालबा है, अल्लाह ताला का हमसे कि हम ये माने। तो आमन रसूलु यानी रसूल सल्लल्लाहु भी ईमान लाए, बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून, जो भी उनके ऊपर नाज़िल हुआ, और मोमिनीन भी ईमान लाए। कुल्लुन आमना, सबके सब ईमान लाए अल्लाह पर। आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, साबिक़ा जितनी भी कुतुब समाविया हैं उन सब को हम मानते हैं, और इसके साथ साथ जो कुरान मजीद है उसको भी हम मानते हैं। यानी साबिक़ा कुतुब जो हैं जब वो आई थी शक्ल में, अब तो अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं है, और साबिक़ा जितने भी अंबिया रसूल अलैहिस्सलाम उनको हम मानते हैं। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि, हम उनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करते। अल्लाह के यहाँ उनकी तफरीक बेशक होगी जो होगी, लेकिन हमारी ये पोजीशन नहीं है कि हम उनके अंदर तफरीक करें। वक़ालू समिअना व अताअना, और हम यही कहते हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से ये है कि वो ये कहते हैं कि हम सुनते हैं और हम इताअत करते हैं। ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। तो ये भी ईमान का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे। साबिक़ा जो भी टॉपिक्स हमारे हुए हैं उसमें आप लोगों की जो पार्टिसिपेशन है माशाल्लाह बड़ी अच्छी रही है, खासतौर पे क्विज़ के हवाले से। लेकिन यह है कि जो असाइनमेंट्स हैं उनके हवाले से भी हम आपको इंकरेज करते हैं कि वो जो वॉइस या वीडियो प्रेजेंटेशन है उसको भी ज़रूर आप अटेम्प्ट करें कम से कम, क्योंकि टीचिंग इज़ लर्निंग। ठीक है, जितना ज़्यादा आप उसे टीच करने की कोशिश करेंगे उतना बेसिकली आप उसे लर्न करेंगे। तो वो भी आप कोशिश करें कि वक्त पे जमा कराएं, इससे इंशाल्लाह आपकी अंडरस्टैंडिंग में मजीद बेहतरी आएगी। तो अब जैसे कि हमने पहले भी देखा कि हमने लेक्चर्स को कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया था कि समझने में आसानी हो। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है वो आपका जाना पहचाना है, वो बार बार उसको पहले भी देख चुके हैं। वो क्या है कि इसकी इंटेलेक्चुअल बेसिस क्या, आखिर हम क्यों माने कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। तो इसमें तो अब आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, ये बात बार बार आ चुकी है कि इसको कुरान मजीद को क्यों हम मानते हैं कि ये एक अल्लाह की तरफ से बिल्कुल एक बरहक किताब है, क्योंकि ये खुद दलील है, यानी इसको किसी और दलील की जरूरत नहीं। और यही अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया है कि या अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, लोगों यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से एक वाज़ेह बुरहान आ चुका है।
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور جو ہے اور ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک بڑا ہی واضح اور کھلا نور. ٹھیک، تو یہ خود برہان ہے، ایک ایسی روشن دلیل ہے جس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، اس کا معجزہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے اس کے اوپر کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. تو اس پہ ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اب اس طریقے سے ہمارے لیے دلیل نہیں ہے جیسا کہ صحابہ کرام کے لیے تھی، یا جیسے کہ ان لوگوں کے لیے تھی جن کی زندگیوں میں نبی یا رسول علیہ السلام آئے. تو ان کے لیے تو ان کا صادق اور امین کردار بھی ایک دلیل بنتا تھا کہ ان کی کریکٹر ان کے سامنے تھا. ہمارے لیے ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، لیکن ہسٹوریکل ایویڈنس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو صحیح معنوں میں ایویڈنس قرار دیا نہیں جاتا، اس لیے کہ ہسٹری کو پرزرو رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، پھر ہسٹری کو پروو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے وہ ایک اتنی اسٹرانگ دلیل نہیں بنتا جتنی اسٹرانگ دلیل اب یہ قرآن مجید ہے، یعنی معجزہ ہے. یہ تو تا قیامت انشاءاللہ موجود رہے گا، اور اس کا چیلنج کائنات کی وسعت میں گونجتا رہے گا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو لاؤ اس جیسی کوئی صورت. تو ایک تو یہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری ایمانیات کی جو سب سے اسٹرانگ بنیاد ہے انٹلیکچوئل، وہ قرآن کا معجزہ ہونا ہی ہے، باقی چیزیں پھر سیکنڈری ہیں. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے اس حوالے سے مستدرک حاکم کی، یہ اس لحاظ سے انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں خاص طور پہ ہمارے ایمان کا ذکر ہے کہ ہمارا ایمان کس بیس پہ ہوگا. تو یہ ایک خوبصورت حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے ایک سوال پوچھا کہ ای الخلق اعجب الیکم ایمان. ٹھیک ہے، کہ مجھے بتاؤ کہ مخلوق میں سے کس کا ایمان سب سے زیادہ عاجب یعنی خوبصورت ایمان ہے یا قابل رشک ایمان ہے، بہت اچھا ایمان ہے. تو اس پر صحابہ کرام نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے مخلوقات کی بات کی نا، تو انہوں نے کہا فرشتوں کا ہوگا. تو اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ کیسے مان ہی لائیں گے؟ یعنی ان کا ایمان کا ٹھیک ہے مضبوط ہونا اور بات ہے، ایک ہے کہ ایمان کا مضبوط ہونا، ایمان کا کسی شخص سے پاک ہونا، ایک ہے اس کا ایک جس کو جو قابل رشک ہو، جو ایک خوبصورت ہو. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے تو فرشتوں کا نہیں بنتا، کیونکہ وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ کیسے مانے جائیں گے وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جبکہ وہ اپنے رب کے پاس ہیں، وہ تو اللہ سے احکامات دیتے ہیں. ان کا ایمان تو وہ خوبصورت ایمان اس طرح نہیں ہو سکتا. اچھا، اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ لوگوں کا ہوگا، انبیاء کرام علیہ السلام کا ہوگا. اس پہ جواب سنیں وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ کیسے ایمان لائیں گے وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، جبکہ وہی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، کیسے ایمان لائیں گے؟ ان کے پاس تو جواز ہی نہیں ہے انکار کرنا. اچھا، اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے رہتے کہا پھر ہمارا ایمان، ہمارا ایمان ہوگا. اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ، اور تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. اس سے وہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا ایک بہت بڑی دلیل، اور یہ وہ دلیل تھی جو کہ ابو بکر صدیق نے پیش کی تھی رضی اللہ عنہ، بار بار کئی مقامات پر پیش کی کہ ان کے صادق اور امین کردار، ایک ایسا واضح کردار ان کے سامنے تھا کہ وہ خود مطلب ایک بہت بڑی دلیل تھی. اس میں پھر صحابہ کرام جو تھے وہ تھک گئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. اس سے پھر آپ سے فرمایا کہ اللہ سن لو اچھی طریقے سے، ان عاجب الخلق الی ایمانا، سب سے خوبصورت ایمان کن کا ہے لقوم یکونون من بعد، ٹھیک ہے اس قوم کا ہوگا، ان لوگوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، یجدون صحفا فیہا کتاب، وہ صحیفوں میں جو ہے لکھی ہوئی کتاب پائیں گے، یؤمنون بما فیہا، اور ایمان لے کر آئیں گے اس کے اوپر، یعنی اس کتاب کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، اس کتاب کے ذریعے سے ہی پھر باقی ساری ایمانیات ان پہ کھلے گی. تو یہ الحمدللہ ہمیں یہ شرط تو حاصل ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، اور ہمارے پاس جو آپ پر ایمان لانے کی جو بنیاد ہے وہ قرآن مجید، اور اس میں کیا شک ہے کہ جو ہے
قرآن مجید جب تک رہے گا، اور انشاءاللہ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم جو مرضی کر لو، تم جیسی صورت نہیں لے کے آ سکتے، اس جیسا کلام نہیں لے کے آ سکتے. تو ہمارے لیے ایمان کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، بغیر کسی جو ہے شک کے ہم اس کو مان سکتے ہیں. تو ایک تو تصور نمبر 1 جو ہے ہم نے کر لیا کہ اس کی جو انٹلیکچوئل بیسس ہے قرآن مجید کی، وہ کیا ہے؟ وہ خود قرآن مجید ہے. قرآن خود ایک معجزہ ہے، اور یہ خود ایک مبرہن دلیل ہے، اور اسی کے ذریعے سے اب ہمارا ایمان، باقی تمام ایمانیات کی بنیاد بھی یہی بنتی ہے. تو ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے. اس پہ میں خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بار بار یہ کر چکے ہیں. یس تو بات، آپ یس کا بٹن دبا دیں اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، چلتے. اب تصور نمبر 2 جو ہے، اس کو تھوڑا ذرا آپ کو فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ریئلائزیشن ہے جو اب ہم کرنے لگے ہیں. اور اگر صحیح طریقے سے ریئلائزیشن ہوگی تو بہت ایک مسحور کن احساس آپ کو ہوگا. اس لیے اس کو ذرا فوکس ہم کرتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے، اس کے بارے میں یہ کوئی شک نہیں ہے، یعنی امت مسلمہ کا اس پہ کنسنسس ہے، اور ہم بھی اس کو جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جبکہ ہم انسان سمیت دیگر مخلوقات، یہ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور ایک متکلم کے اپنے کلام کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں، اور ایک بطور خالق کے اپنی مخلوق کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں. ان تعلقات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے اندر بڑا فرق موجود ہے. اور اس فرق کو جب ہم بعض اوقات مس کر دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر ہم ادراک نہیں کر پاتے قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن مجید کیا ہے. تو اس لیے ایک مثال سے سمجھتے ہیں، سادہ سی مثال ہے کہ ایک بڑھئی کا خیال اپنے ذہن میں لے کر آئیں. ایک بڑھئی ہے، اس کے پاس کرسی بنانے کا علم ہے، یعنی یہ بڑھئی ہے، یہ اس کے پاس کرسی بنانے کا علم ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہی علم جو ہے اس کا وہ اظہار بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ اس نے ایک کتاب لکھ دی ہے کرسی بنانے کا طریقہ. تو یہ جو بیسیکلی کتاب ہے، یہ اس کا کلام ہو گیا ہے، اور جو کرسی اس نے پھر بنائی ہے وہ اس کی مخلوق ہوگی. ٹھیک ہے جی. زیادہ مطلب مشکل نہیں ہے اس بات کو سمجھنا جو یہاں پہ پیش کی گئی ہے، کہ ایک بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے، اس کو کرسی بنانے کا ہنر آتا ہے، اس کو کرسی بنانے کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے پاس نالج ہے اس کا، وہ اس نالج کے بیس پہ کرسی بنا دیتا ہے، تو یہ اس کی مخلوق ہو جائے گی. لیکن اسی اپنے علم جو ہے، اس کا اگر وہ اظہار کر دیتا ہے، چاہے وہ تقریر دے دے کہیں پہ، تو تقریر کر دے، لیکچر دے دے کہ جی میں کرسی اس طرح بنا سکتے ہیں آپ، یا اسی پر کتاب لکھ دے، تو یہ دونوں صورتیں کلام کی ہیں. تو اب ہم ریلیشن شپ دیکھتے ہیں کہ اس بڑھئی کا اپنے مخلوق یعنی کرسی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس بڑھئی کا اپنے کلام کے ساتھ کیا تعلق ہے. اس سے پھر ہم آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو معاملہ. دیکھیں، جو علم ہوتی ہے نا، وہ عالم کی صفت ہوتی ہے. علم جو ہوتا ہے وہ عالم کی صفت ہوتی ہے، اس لیے اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتا کبھی بھی. علم، اب دیکھیں میرا جو علم ہے وہ میری ذات کا حصہ ہے. علامہ اقبال نے چاہے کتنی بھی کتابیں لکھی ہیں، وہ علم کا اظہار ہے، لیکن ان کا علم ان کی ذات کا حصہ ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ خالق کا مخلوق سے تعلق کیا ہے، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کا متکلم سے کیا تعلق ہے. تو خالق کا مخلوق سے تعلق کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق خالق کی ذات سے جدا ہوتی ہے. علم جو ہے وہ ذات سے جدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن جو مخلوق ہوتی ہے وہ کوئی صفت نہیں ہوتی کسی خالق کی، وہ اس کی ذات سے جدا ہوتی ہے. جیسے کارپینٹر نے کرسی بنا دی، تو کرسی اب ایک علیحدہ حیثیت رکھتی ہے، وہ اپنا وجود خود رکھتی ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ صفات کا عکس ضرور ملے گا. اچھے بڑھئی نے بنائی کرسی تو آپ کو محسوس ہو جائے گا یار بڑھئی جو تھا وہ اچھا، مطلب یہ ہے کہ اچھی صفات تھی. یہ کائنڈلی جو ہے انوٹیشنز نہ لگایا کریں اسکرین پہ جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کائنڈلی مٹا دیں جو بھی کر رہے ہیں. تھینک یو. اچھا، اس لیے چنانچہ جو مقام و مرتبہ خالق کا ہے، مخلوق کا ہرگز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی، یعنی جو مقام
بڑھئی کا ہے وہ کرسی کا تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ بڑھئی جو ہے وہ تو کئی کرسیاں بنا سکتا ہے، اصل تو اس کے پاس وہ نالج ہے جس کی بناتے ہوئے کرسی بناتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کرسی جو ہے اس کا وہی مقام ہے جو ہے اس بڑھئی کا ہے. تو مقام و مرتبے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا. جبکہ کلام متکلم سے جو ہے کیسے لنک ہوتا ہے کہ کلام متکلم کی صفت کلام سے جدا نہیں ہوتا. یعنی کلام جیسے میں نے بتایا نا آپ کو علم کا اظہار ہوتا ہے، اور چاہے علم ہو یا کلام ہو دونوں جو ہے وہ اپنی جو بھی ذات ہے اس سے جدا نہیں ہوتے، اس کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جو مقام و مرتبہ کسی ذات کا ہوتا ہے وہی مقام و مرتبہ اس کی صفت کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہوپ فلی یہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو بات کہ علامہ اقبال کی یہ کتاب ہے بال جبریل. اب ہم جب بال جبریل کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا ذکر اسی رسپیکٹ سے کرتے ہیں جس رسپیکٹ سے ہم علامہ اقبال کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال اور ان کی کتاب میں کوئی فرق و تفاوت اس طریقے سے نہیں ہے، یہ ذات کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی صفت کلام جو ہے وہ جو متکلم کی ذات سے جدا نہیں ہوتی. اور صفت کلام کے یہ مظاہر ہیں سارے، جتنی بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. علامہ اقبال نے اگر بال جبریل لکھی ہے یا انہوں نے بانگ درا لکھی ہے تو یہ ان کی جو صفت کلام ہے اسی کے یہ مظاہر ہیں. اور یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ سارے جو کتابچے ہیں یا کتابیں ہیں یہ علامہ اقبال کی صفت کلام سے جدا نہیں ہے. اور جب صفت کلام سے جدا نہیں ہے تو صفت اٹسلف ذات سے جدا نہیں ہوتی. تو یہ ایک ویسے تو یہ ٹیکنیکل بحث ہے بڑی طویل، لیکن اتنا سمجھنا کافی ہے کہ جو مقام و مرتبہ کسی بھی متکلم یا کسی بھی رائٹر کے ریٹن مٹیریل کا ہے وہی مقام و مرتبہ اس رائٹر کا بھی ہوتا ہے. یعنی رائٹر اور اس کی رائٹنگ میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہوتا مقام و مرتبے کے اعتبار سے. جبکہ یہ معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. جو کوئی چیز کریٹ کر دیتا ہے، تخلیق کر دیتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو کہ کریٹر کا. تو یہ اصل ریئلائزیشن ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر ہم گریسپ کر سکتے ہیں جو اصل بات ہے جو آگے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے بھی نالج میں سب کچھ تھا، یہ جو بھی کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر جب اس کو وجود بخشا تو یہ اب اللہ کی ذات سے جدا ہو گئی. اب اس کی ایک حیثیت ہے، انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے، مخلوق میں ہم سب آ جاتے ہیں، انسان بھی آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ ساری کائنات بھی آ جاتی ہے. لیکن جو رہی بات قرآن مجید کی، تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے علم کا اظہار ہے. اللہ کی صفت کلام تو بہت وسیع ہے، ٹھیک، اس کی تو ان لمیٹڈ پاسبلٹیز ہیں. وہ اس کا ایک بڑا اظہار جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ لوح محفوظ میں ہے. تو قرآن مجید اللہ کی اس صفت کلام کا چھوٹا سا حصہ ہے، اس لیے یہ اللہ کی صفت کلام سے جدا نہیں ہے. اور صفت کلام کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ جو مقام و مرتبہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ہے بین ہی وہی مقام و مرتبہ اس قرآن مجید کا. یہ ہے جو اصل بات جہاں پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا. امید ہے یہ بات سمجھ آ جائے گی. تھوڑا سا زور دیں، اگر نہیں سمجھ آئی تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. کوشچن آنسر نہ ورنہ دیکھ لیں گے اگر نہیں سمجھ میں آئی. لیکن اس بات کو گریسپ کرنا بہت ضروری ہے. تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بھی پیدا ہوا تھا، آپ کو پتا ہے، معتزلہ نے کھڑا کیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور اس پہ پھر امام احمد ابن حنبل کھڑے ہوئے تھے. باقی سب لوگ کو تو انہوں نے لالچ دے کر یا مار کر منوا لیا تھا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے. لیکن احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی حفاظت کا جو ہے وہ کام لیا، اور بہت بڑا سٹینس انہوں نے لیا تھا، کیونکہ بہت مار پڑی، ان کو بہت ٹارچر کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اس بات پہ ڈٹے رہے. وجہ یہ تھی کہ اگر مخلوق بن گئی تو مخلوق کی تو حیثیت ہی نہیں رہتی. پھر مخلوق میں تغیر بھی ہو سکتا ہے، اور بڑی چیزیں ہیں جو اس سے لنک ہیں. تو قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام ہونے کی حیثیت سے اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے مقام و مرتبہ جیسا ہے. اور یہ ایک ایسی ریلائزیشن ہے، اگر اس کا ہمیں احساس ہو جائے تو واقعی یعنی ایک قرآن کی عظمت کا جو ایک نقش ہمارے دل پہ بیٹھ سکتا ہے. اسی بات کو پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں مختلف قرآنوں میں ایکسپلین کیا ہے. سورہ حشر کی آیت
کس کو یاد نہیں ہے, کس کے سامنے نہیں ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جائے. وتلك الامثال نضربها للناس, تو یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لعلهم يتفکرون, تاکہ وہ سوچیں کہ قرآن ہے کیا. یعنی قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا, کیونکہ اس کے مقام و مرتبے کی تاب نہ لا سکتے. مقام و مرتبہ بہت بلند. ایک اور اسی بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور قرآن کا مقام ہے جس سے آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اس آیت کو بھی سمجھ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی فرمائش کی, فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال ربی ارنی انظر الیک. جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے وقت پر پہنچے, ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے التجا کی کہ رب مجھے اپنا دیدار کروائیے. تو آپ نے اللہ نے کیا جواب دیا, قال لن ترانی, آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے, ولكن انظر الى الجبل, ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو, فان استقر مکانہ فسوف ترانی, اگر یہ اپنے مقام پر رہ گیا تو پھر تم مجھے تو پہاڑ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا, اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے. تو دیکھیں اللہ کی ذات کی ایک تجلی پڑی ہے پہاڑ کے اوپر, پہاڑ ریزہ ریزہ. اور وہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ اگر قرآن مجید کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو معلوم ہوا کہ ریلیشن شپ ہے. یہاں پہ اللہ کی ذات کی تجلی کی بات ہو رہی ہے, جبکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کی تجلی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جو صفت ہوتی ہے کسی موصوف کی, اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتی ہے, اور اس کا مقام و مرتبہ وہی ہوتا ہے جو کہ اللہ رب العزت کا, جو موصوف کا ہے. اور یہاں پہ قرآن مجید کا اور اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ, اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے. تو یہ جی تصور نمبر 2 تھا, تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. ابھی تک جتنے بھی ہمارے موضوعات آئے اس میں اتنی میں نے ٹیکنیکل بحثیں نہیں چھڑی کلام کی, لیکن اس پہ تھوڑی سی بات کرنا ضروری تھی تاکہ قرآن کا مقام و مرتبہ آپ پر واضح ہو سکے. امید ہے یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے سمجھائی ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جو سمجھ آ گئی ہے تو یس کلک کر دیں, نہیں سمجھ آئی تو بتا دیں تاکہ میں اس کے مطابق پھر انشاءاللہ. جی کافی لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, جن کو نہیں سمجھ آئی تو انشاءاللہ اس پہ کوشچن کر لیں گے تو کلیئر ہو جائے گی بات. آگے چلتے ہیں. اب یہ ریئلائز کرنے کے بعد کہ قرآن کا جو مقام و مرتبہ وہ تو بہت بلند ہے, بلکہ اس پوری کائنات میں قرآن جیسی شے تو کوئی ہے ہی نہیں. ساری کی ساری جو کائنات ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. صرف یہ قرآن مجید ایسی شے ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت یا صفت کلام کا حصہ ہے, یا اس کی صفت کلام سے جدا نہیں. یہ ایک بہت بڑی ریئلائزیشن ہے کہ اس پوری کائنات میں اس قرآن جیسا اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں دوسری بات جو ہمیں ریئلائز ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو تو اس دنیا میں وہ مقام و مرتبہ مل بھی نہیں سکتا جو کہ اس کے شان شان ہے. یاد رکھیں اس کا وہی مقام و مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کا ہے. دنیا میں آپ بڑے چھوٹے موٹے بادشاہ بڑے پروٹوکول پسند کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا پروٹوکول کیا ہونا چاہیے تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. لائس کمسٹری شاید جس کو پروٹوکول زیب دیتا ہے, جس کا حق ہے کہ وہ اس کا پروٹوکول وہ سب کچھ, اس کا کیا پروٹوکول ہوگا اس کو ریئلائز بھی ہم نہیں کر سکتے. تو قرآن مجید کو تو اس دنیا میں بہت سے مسائل ہم دیکھتے ہیں کہ درپیش ہے قرآن مجید کی عزت اور مقام کے حوالے سے. یہاں پہ تو جو اس کو مانتے بھی ہیں تو وہ بھی کتنا رسپیکٹ کر لیں گے, بس اس کو لحاف میں لپیٹ کر ایک الماری میں رکھ دیں گے, بس اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے. جن اوراق پر قرآن لکھا جاتا ہے وہ پرانے بھی ہوتے ہیں, بسیدہ بھی ہوتے ہیں, یہاں تک کہ پھر ہمیں شہید بھی کرنا پڑتا ہے انہیں. اور کفار اصل تو بہرودی قرآن کی ہے سب سے بڑی, کہ اس کی اکثریت جو لوگ ہیں وہ تو مانتے بھی نہیں ہیں اس کی. پھر کفار جو ہیں وہ کیا کچھ کرتے ہیں اس کے ساتھ, اس کی توہین بھی کرتے ہیں. تو قرآن اگر اس دنیا میں نازل نہ ہوتا تو اس کے ساتھ یہ تو نہ ہو رہا ہوتا. تو اگر ہم اپنی ناقص عقل سے دیکھیں تو قرآن کو تو اس دنیا پہ آنا نہیں چاہیے تھا.
اس کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے، اور اس کا پروٹوکول جو ہے اس صفری اور گھٹیا یا کم تر دنیا میں وہ دیا بھی نہیں جا سکتا. اگر چاہیں بھی تو نہیں ہم دے سکتے. تو پھر یہ احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ قرآن کا نزول کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی طرف، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. یہ رحمت الہی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو اس کم تر دنیا میں اتارنا گوارا کیا صرف ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے. ورنہ جو اس کا مقام و مرتبہ ہے وہ تو بنتا نہیں ہے کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے درمیان، ہم جیسے لوگوں کے درمیان یہ موجود ہو. تو سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے ایک کمپیرزن کیا ہے، بتایا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اور میرے کلام کی حیثیت کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کا تو یہ مقام ہی نہیں ہے کہ اللہ سے کلام بھی کرے. اللہ واحین، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی صورتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ وحی کر دیتے ہیں. اللہ واحین او من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے سے کلام کرتے ہیں. او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا کوئی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بھیج دیتے ہیں، اپنے فرشتے کو بھیج دیتے ہیں جو کہ انسانی شکل میں آ کے اللہ کی وحی پہنچا دیتا ہے. انہ علی حکیم، یہ کیوں بات اللہ ہمارے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ علی ہے، اللہ بہت بلند ہے، اللہ بہت حکیم. اللہ تعالیٰ کی جو صفت علی ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کلام نہ کرے، لیکن اللہ کی صفت حکمت جو ہے اس کے تحت یہ کلام جو ہے اس کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ورنہ بشر کا تو مقام ہی نہیں کہ اللہ سے کلام کرے. ایک اعلیٰ ظرف ہستی کم تر ہستی سے کلام نہیں کرتی، یہ سیدھی سیدھی بات ہے. تو اللہ کے کلام کی امپورٹنس یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف بخشا کہ ہمارے درمیان قرآن مجید کی شکل میں اللہ کا کلام موجود ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے. یہ اب آپ کو ریئلائز ہوگا انشاءاللہ اگر آپ وہ سمجھ گئے پوائنٹ کہ یہ قرآن مجید کا مقام و مرتبہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا. اب اللہ تعالیٰ کا کیا مقام و مرتبہ یا پروٹوکول ہے، اس کا ہمیں اگین ادراک تو ہو نہیں سکتا ہے کہ جھلک ہے اس کی جو سورہ حاقہ میں ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان جو ہے وہ شق ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، اور اس دن بڑا ہی پودا ہوگا. وہ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے جو ہیں اس کے کناروں پر اتر آئیں گے. اور وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تم دیکھو گے تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 عظیم فرشتوں نے سروں پہ اٹھایا. اگر روز محشر کا ایک منظر ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے، جس پہ اختلاف ہے کہ یہ عرش جو ہے وہ وہی عرش ہے جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں، یا یہ خاص وہ عرش ہوگا جو روز محشر لگایا جائے گا، جس پہ مفسرین نے کلام کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ یعنی اللہ تعالیٰ کا جب یہاں پہ رول ہے وہ نارمل چیز نہیں ہوگی، اس کا پروٹوکول یہ ہوگا کہ آسمان شک ہو جائے گا، فرشتے چاروں طرف جو ہے ان کی جو گاڈ آف آنر ہوگا وہ فرشتوں کا ایک بہت بڑا گاڈ آف آنر ہوگا. اللہ کے پھر عرش جس کے اوپر وہ مستوی ہیں یا مستوی ہوں گے اس دن، وہ 8 عظیم فرشتوں نے ان کو اٹھایا ہوا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پروٹوکول ہے. یہی پروٹوکول پھر قرآن کا بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہے. کیسے؟ یہاں پہ تو ہو ہی نہیں سکتا. صرف سمجھنے کے لیے یہ اشارہ جو ہے ہمیں کیا گیا. یا پھر وہ قرآن کے پروٹوکول کو سمجھنے کے لیے جنات کی آپس میں کوئی ڈسکشن ہوئی ہے سورہ جن کے اندر، جس میں انہوں نے جب قرآن کا نزول ہوا تھا تو آسمان پہ کوئی غیر معمولی انتظامات کو دیکھ کے یہ ڈسکشن میں بات کی تھی کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، جن آپس میں باتیں کر رہے تھے اس دور میں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے آسمان کے ٹوٹل کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ وہ پہرے داروں سے اٹا پڑا، گارڈز ہی گارڈز ہیں، اور شہاب ثاقب جو ہیں ان کی بارش ہو رہی ہے، میزائل نصب کر دیے گئے. یہ وہ انہوں نے منظر دیکھا تھا. اور یہ بات احادیث سے بھی ثابت ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ یکبارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا، اور یہاں پر پھر ایک مقام ہے بیت العزہ، وہاں پہ رکھا گیا تھا. ابن عباس سے ایک روایت موجود ہے. اور ادھر سے پھر رفتہ رفتہ 23 سالوں میں جو ہے وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل ہوا. تو غالباً وہ غیر معمولی انتظام جو ہے، اب وہی بات کہ فرشتوں کا ایک جو ہے اٹھا پڑا آسمان جو ہے فرشتوں سے بھرا پڑا ہے، گارڈ سے. تو قرآن کا اصل پروٹوکول تو وہی ہے جو اللہ ہی جانتے ہیں، اور وہ ہم تو اس کا ادراک نہیں کر سکتے. نہ تو اللہ کی عزت اور مقام کو ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ تو قرآن کی عزت اور مقام کو سمجھ سکتے ہیں. بس یہی ہمیں سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے اوپر کوئی عزت والی شے نہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب سے عزت والے وہی ہیں، وہی العزیز ہیں، اور ان کا کلام بھی
یہی صفت رکھتا ہے کہ اس کی بھی عزت و مقام سب سے بلند تر. ٹھیک ہے جی. اور پھر دو مقامات جو ہیں اس سے مزید یہ بات واضح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا ہے ہمارا مقام کیا ہے اور قرآن کا مقام کیا ہے. سو ایک تو سورہ عبس اور دوسری جو ہے سورہ جو ہے وہ سورہ واقعہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا اللہ فرمانے کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ. یہ چند ان مقامات میں ہیں جہاں پہ اللہ کا جلال بہت نمایاں ہے. اور واقعی یعنی اس کو فیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے, اس کو سہنا اگر صحیح معنوں میں ہم سمجھ رہے ہیں اس کو. کلا انہا تذکرہ, اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں, یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکر, جو چاہتا ہے نصیحت حاصل کرنے سے کر لے. اور اس کا کام فی صحف مکرمہ, یہ تو بہت ہی مکرم صحیح. تم نے کیا سمجھا اسے؟ وہ لوح محفوظ مرفوعۃ مطہرہ, وہ صحیفے جو بہت بلند ہے, بہت پاک ہیں. بأیدی سفرہ, کہ ایسے لوگ ایسے فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں کرام بررہ, جو فرشتوں میں بھی پاک اور بہت پاک اور بہت ہی افضل مکرم فرشتے ہیں. ایسے تو عام فرشتہ جو ہے وہی ایک پاک مخلوق ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک قرآن مجید جو ہے اس کو ٹچ نہیں کر سکتے عام فرشتے بھی. یہ تو اسپیشل فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مکرم فرشتے ہیں جن کے ہاتھ میں لوح محفوظ ہے, وہ ان کا یہ حق ہے, وہ ان کا یہ پروٹوکول ہے کہ وہ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. قتل الانسان ما اکفرہ, قتل ہو جائے انسان, کیسے اس نے کفر کیا, قتل ہو جائے, اس کے اوپر لعنت ہو, یہ مارا جائے, کیسے کفر کیا اس نے. ہاؤ ڈیئر ہی, من ای شیء خلق, کس چیز سے پیدا کیا. یہ انسان کی اوقات, من نطفہ, ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا. خلقہ فقدر, اسے تخلیق کیا اور پھر اس کی تقدیر سنواری. ثم السبیل یسرہ, اور دنیا میں آنے کا راستہ اس کا آسان کیا. ثم اماتہ فاقبرہ, پھر مارا, اس کا مقبرہ بنایا. ثم اذا شاء انشرہ, پھر اٹھایا جب کہ اٹھایا. کلا لما یقض ما امرہ, ہرگز نہیں, انسان ابھی تک اس کام کو نہیں سمجھا جس کے لیے وہ بنایا گیا. ابھی تک اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا. یہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے وقت ہماری اوقات بتائی ہے کہ کیا ہے. ایک گندے پانی کی بوند سے ہم پیدا ہو. کہاں پہ وہ قرآن مجید ہے جس کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ جس کو عام فرشتے بھی ٹچ نہیں کر سکتے. بہت ہی لا دینے والا مقام. اور اسی سے ملتا مقام جو ہے وہ سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم, میں نہیں, میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی. اب یہ تو ماڈرن سائنس اس پہ کو انویل کر رہی ہے اس حقیقت کو کہ یہ کیا چیز ہے جو کہ ستارے جب ڈوبتے ہیں یا ٹوٹتے ہیں تو وہاں پہ کیا چیز جو ہے وجود میں آتی ہے. یہ بلیک ہولز بہت بڑی شے ہے. اب اس پہ وقت تو نہیں ہے کہ ہم اس پہ اس کی تفصیل میں جائیں. اللہ فرماتے ہیں انہ لقسم لو تعلمون عظیم, اگر تم سمجھو تو بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کری. انہ لقرآن کریم, یہ قرآن بہت مکرم ہے. فی کتاب مکنون, جو وہی لوح محفوظ میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون, اسے تو ٹچ بھی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ بہت ہی پاک اور صاف فرشتے. اسی سے پھر جو ہے یہ مسئلہ لیا گیا کم سے کم ہم اور کچھ نہیں, پاک ہو کے اسے ٹچ کریں. اس کا یہ پروٹوکول ہے, اس کا مقام و مرتبہ, اس کا خیال, جتنا بھی ہم ریسپیکٹ کریں اپنی طرف سے, جو بھی جسچر ہے ہمارا, جو بھی اس وجہ سے ہم کوشش کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے کہ اس کا مقام بہت بلند ہے. تنزیل من رب العالمین, ہاں رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے, لیکن اس کے اترنے سے اس کا مقام میں تو کمی نہیں آئی. اس کا وہی مقام رہے گا چاہے وہ لوح محفوظ میں رہے چاہے نیچے آ جائے, مقام میں کبھی کمی نہیں آئے گی. اب حاضر حدیث انتم مدثنون, تو کیا تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, اور تم نے اس کا کیا رزق پہچانا, کیا مقام پہچانا کہ اس کو تم جھٹلاتے ہو. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, سورہ عبس میں انسان کی پیدائش کے بعد اس کی اوقات بتائی اللہ نے. یہاں پہ انسان کی موت کے وقت اس کی اوقات اب اللہ بتا رہے ہیں. انسان کی حیثیت کیا ہے کہ جب جان حلق تک آ جاتی ہے, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ, تم اسے دیکھ رہے ہوتے ہو, اسے دنیا سے جا رہا ہے بندہ, مرنے والا ہے, تم دیکھ رہے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ, ہم اس کے قریب ہوتے ہیں تمہاری بنسبت, لیکن تم دیکھتے نہیں ہو اس بات کو. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ, اگر تم سمجھتے ہو کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو اور تمہارا بڑا مقام ہے, ترجعونها إن كنتم صادقين, تو واپس لوٹا کے دکھاؤ سیٹھ صاحب کو جو جا رہا ہے دنیا سے. ٹھیک ہے, سیٹھ صاحب ہیں, سب کچھ مال بھی ہے, دنیا کے بہترین ڈاکٹرز ہیں, رشتہ دار بھی سامنے ہیں, لیکن کوئی نہیں بچا سکتا جب اللہ تعالیٰ نے اس کی جان لینی ہوتی ہے. تو ترجعونها إن كنتم صادقين, تو معلوم ہوا کہ ہمارا مقام کیا ہے اور قرآن کا مقام کیا ہے. اس میں
بہت بڑا فرق ہے، اس کو ادراک اس کا ہمیں ہونا چاہیے، اور اس رحمت کا احساس ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ہم پر ہوئی ہے، کہ قرآن مجید کا نزول اس دنیا میں ہمارے لیے اللہ نے کیا ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت کا ایک بہت بڑا مطلب. الرحمن علم القرآن. رحمان کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھانے کا فیصلہ فرمایا. تو یہ ہے تصور نمبر 3. ہوپفلی آپ کے سامنے یہ واضح ہو گیا ہوگا. تصور نمبر 2 اور 3 بہت امپورٹنٹ ہیں، لنک بھی ہیں، سمجھ آ گئی آپ کو. تو اس تو بعد ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام ہونے کی حیثیت سے وہی مقام و مرتبہ رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اس احساس کے بعد یہ احساس کہ اس دنیا میں اللہ نے پھر اسے نازل کیوں کیا، جب اس کا مقام و مرتبہ یہاں پہ اسے نہیں مل سکتا، اس کی بےحرمتی ہوتی ہے یہاں پر. یہ اللہ کی رحمت کا ایک بہت بڑا مظہر. اللہ نے اپنے کلام کو اس دنیا میں اتارنا گوارا کیا ہے صرف اور صرف ہمارے لیے. یہ اللہ کی ہم سے محبت بھی ہے، یہ اللہ کی رحمت کا ثبوت بھی ہے، جو اللہ کی ہمارے لیے اللہ کی جو رحمت ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. کافی نو تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. تو معلوم ہو جاتا ہے نا ہمیں اس بات سے کہ کوئی بہت بڑا کوئی آبجیکٹو ہوگا، کوئی مقصد ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ایک بارہ کیا. ورنہ قرآن کو ایسی دنیا میں بھیجنا اور اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو اس کا اصل حق نہ ملنا، اس کو اصل عزت نہ ملنا، یہ سب اللہ گوارا کر رہے ہیں تو کسی وجہ سے گوارا کر رہے ہیں. اللہ کی حکمت کا وہ کیا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نزول گوارا کیا. تو وہ ہمیں قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے. قرآن کا مقصد ہے ہدایت. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ ایسے ہی جہنم میں چلے جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی گائیڈنس کے لیے اس کو نازل کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی جو بھی کتب سماویہ ہیں جب وہ نازل ہوئی ہیں وہ بھی تو اللہ کے کلام ہی تھے، وہ بھی اللہ نے جو نازل فرمائے وہ اس لیے نازل فرمائے کہ انسان جو ہے وہ ہدایت حاصل کر سکیں. وہ الگ بات ہے کہ اب ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں دیا، وہ تبدیل ہو گئے، اب وہ اللہ کے کلام نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے دیا ہے، اور یہ تاکہ ہمیں قیامت ہمارے دوران موجود رہے گا. اس لحاظ سے یہ جو ہے وہی مقام مرتبہ رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے. تو سورہ بقرہ میں بالکل آغاز میں فرما دیا کہ ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. سورہ بقرہ میں بھی جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو نیچے اتارنے کی بات تھی، جو اترنے لگے تھے انہوں نے غلطی جو کی تھی اس کی پاداش میں، تو ان کو اس وقت بھی اللہ نے کیا انسٹرکشن دی، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ انہیں بتا، اور ہم نے انہیں کہا کہ اتر جاؤ یہاں سے سب کے ساتھ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی ہماری طرف سے ہمارے پاس یہ ہدایت آتی رہی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو بھی اس ہدایت پہ چلے گا اس کو نہ خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بتا دیا تھا کہ میری گائیڈنس تمہارے ساتھ رہے گی. یہی اس کا گائیڈنس کا سب مظاہر ہیں جتنی بھی آسمانی کتب نازل ہوئی ہیں. سورہ بقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. بینات من الھدی والفرقان، اور اس کے اندر جو ہے ہدایت واضح جو ہے ہدایت کے مختلف ایسپیکٹس ہیں جو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، اور کھلی بینات ہیں، کھول کر حقیقت کو بیان کر دیا گیا ہے، اور اس سے بھی گائیڈنس ملتی ہے. اور والفرقان، اور یہ حق و باطل میں تفریق کرنے والا فرقان ہے. سورہ یونس فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور اس کے اندر شفا ہے، جو سینوں کی باتیں ہیں، جو سینوں کی بیماریاں ہیں اس کی شفا ہے اس کے اندر. وہدی، اور ہدایت ہے، ورحمۃ، اور یہ رحمت ہے للمؤمنین، مومنین کے لیے. یہی قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت بھی ہے. یہ وہ جو باطنی بیماریاں ہیں جن کو جو ہے کریکٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے اکثر، لیکن جو بھی اس طرح کے سلسلے ہیں ان کے اندر قرآن نہیں ہوتا. حیران کی والی بات ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے اسی لیے نازل کیا تھا کہ یہ جو باطنی بیماریاں ہیں ان کی اصلاح ہو. تو یہ بھی قرآن مجید ہی ہے. بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. سورہ نحل میں آتا ہے وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. ٹھیک ہے، ہدایت بار بار اس کا جو ہے ذکر قرآن مجید میں. تو یہ جی کانسیپٹ نمبر 4 یہ ہے کہ یہ اس کا مقصد گائیڈنس ہے، اس کا مقصد ہدایت ہے. اور یاد رکھیں سب سے بڑی قدردانی جو ہے قرآن کی یہی ہے. ویسے تو ہم جو بھی کر لیں اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کا عزت و مقام جو ہے وہ اس کا
اس کا ادراک ہم جتنا بھی کر لیں اس کا اظہار ہم نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم یہ تو ہم کریں کہ جس عظیم مقصد کے لیے اسے نازل کیا گیا ہے کم سے کم اس مقصد کو تو فلفل کریں، اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی قدردانی ہے، اور یاد رکھیں قرآن کی سب سے بڑی بےحرمتی یہی ہے جس مقصد کے لیے اسے اتارا گیا اس مقصد کے لیے اسے استعمال نہیں کیا۔ یعنی آج جو ہے قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور سورسز جو ہے وہ ہم تلاش کرتے ہیں ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے، تو کتنی بڑی یہ ظریفی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ قرآن مجید بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہ کمپلیٹ گائیڈنس ہے، اور اگر قرآن مجید اگر گائیڈنس نہیں ہے تو پھر اور کون سی کتاب گائیڈنس ہو سکتی ہے؟ لیکن ہمیں پتہ ہے یہاں پہ امت مسلم میں ایسے لوگ ہیں زبانوں سے یہ باتیں نکالتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے وہ تو ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہے کہ وہ سمجھے اس کو، اور باقی کتابیں ہیں جو جن کو جو ہے پڑھایا جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے گائیڈنس حاصل کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو یہ قرآن کی جو ہے ناقدری ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، قرآن ہی کو سمجھنا چاہیے اور اسی سے گائیڈنس لینی چاہیے۔ یہ کوسچن نمبر 4 ہے، اس کا مقصد گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی مقصد کے لیے نازل فرمایا ہے۔ ٹھیک، کلیئر ہے؟ یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اب ایک اور بات بھی تھوڑی ریلائز کرنے والی ہے، بڑی ہی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، وہ یہ کہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے، اور بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی یا اس کی صفات کی بھی پہچان ہو سکتی ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے ذاتی طور پر ایک تعلق قائم کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے، کیونکہ جو کلام ہوتا ہے اس کے ذریعے سے شخصیت کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ جو ایکسپرٹ ریڈرز ہوتے ہیں وہ تو ریڈر کتاب پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ شخصیت جو ہے اس کی کیا پرسنالٹی ہوگی، کیا اس کی صفات ہوگی، اور جو ہے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ صرف سگنیچر دیکھ کے پہچان جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 6000 سے اوپر یہ آیات ہے جن میں ہم سے کلام کیا، تو اللہ کی پہچان ہو سکتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم کسی کو جاننا چاہتے ہیں، کسی شخصیت سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے دیکھتے نہیں ہیں، ہم کبھی ملے نہیں ہیں اس سے، تو ہم کیا کچھ اس کے بارے میں جانیں تو ہمیں ہمارا اس کے ساتھ تعلق بن سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے، ہم کہتے ہیں اس کی عمر کیا ہے، ہم کہتے ہیں اس کی جنس کیا ہے، کہاں مقام کیا ہے، کہاں پہ ہوتا ہے، وہ کام کیا کرتا ہے، اولاد کیا ہے اس کی، خاندان کیا ہے، پسند ناپسند کیا ہے۔ فرض یہ کہ یہ سارے سوالات اگر ہم ان کے جوابات ہمیں مل جائیں تو ہم کسی شخصیت سے ذاتی تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس شخص کو جو ہے جان سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سب کا جواب دیا ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ اللہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نام کیا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اللہ کا جواب آتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ جو کنورسیشن ہو رہی ہے یہ ریئل ٹائم پہ نہیں ہو رہی، یعنی جیسے ہی ہم سوال کرتے ہیں، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی ریئل ٹائم میں میرا جواب تو نہیں دے رہے ہیں، یعنی جیسے ہی میں سوال کرتا ہوں آپ جواب تو نہیں دے رہے، لیکن اس جو میں لیکچر دے رہا ہوں اس ذریعے سے آپ مجھے کسی حد تک جانتے ہیں۔ تو سیم معاملہ یہاں پہ، آپ اللہ سے سوال پوچھتے جائیں قرآن مجید سے، قرآن مجید سے اللہ کا جواب آتا جائے گا، اور بالکل وہ تمام باتیں جو کسی بھی شخصیت کو جاننے کے لیے ضروری ہیں وہ سب کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہیں۔ تو آپ جب کہتے ہیں اللہ آپ کا نام کیا، اللہ جواب دیتے ہیں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، مجھے اللہ کے پکار لو، رحمان کے پکار لو، ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، جو بھی اچھے نام ہیں سارے میرے ہیں۔ آپ کی جنس کیا ہے، اپنی اولاد اور خاندان کے بارے میں بتائیں، اللہ جواب دیتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ٹھیک ہے، وہ میں واحد ہوں، نہ تو میری کوئی اولاد ہے، میں بے نیاز ہوں، نہ میری اولاد ہے، نہ میرا جو ہے نہ میرے سے کوئی اولاد ہے، نہ میرا کوئی باپ ہے، ولم یکن له کفوا احد۔ ٹھیک ہے، آپ کی عمر کتنی ہے، اللہ جواب دیتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ۔ آپ کرتے کیا ہیں، بے شمار بات ہے، اللہ نے ذکر فرمایا ہے، سورہ رحمان کی بات کر لیں، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، اور ہر آن ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی پسند ناپسند کیا، کسی بھی شخص کو جاننے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے، ان کی پسند ناپسند کیا ہے۔ تو اللہ کی پسند ناپسند قرآن مجید میں تفصیل سے بیان، پسند کیا، اچھا اللہ تعالیٰ کو اچھے اعمال پسند ہے، طہارت پسند ہے، تقویٰ پسند ہے، صبر پسند ہے، توکل پسند ہے، اخلاق اور اچھے اور حسن سلوک پسند ہے، عدل پسند ہے، نیکی پسند، فرائض کو پورا کرنا، برابری، اور یہ جہاد و قتال پسند ہے۔ ناپسند کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ جو بھی قباحتیں ہیں، حد سے گزرنا، ضد اور ہردرمی، کفر، ظلم۔ آپ نے ہمیں کیوں تخلیق کیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ جواب دیتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے تخلیق کی جنوں انسانوں کو میری بندگی کریں۔
آپ روح کی قیمت کیا ہے اللہ تعالیٰ یا سلون کا روح، آپ سے سوال پوچھتے روح کے بارے میں، بولے روح من امر ربی، انہوں نے بتا دیا روح اللہ کی رحمت سے ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، لیکن تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا. کہنے کا مطلب سوال کرتے ہیں جواب آ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں شرف کلام بھی بخش دیا ہے، بلک بات تک ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے. کتنی یہ خوبصورت بات ہے کہ قرآن ہم سے ایک طرح سے قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتے ہیں. اور یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ جو علامہ اقبال کو اس کا ادراک ہوا تھا. تو انشاءاللہ یہ یہاں سے میں دوبارہ جو ہے کنٹینیو کروں گا. ابھی آپ بریک ہے انشاءاللہ، اس میں جو آپ کو جو انیمیشن دکھائی جائے گی وہ دیکھیں انشاءاللہ. تو بریک کے بعد پھر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس بات کو، پھر ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. تو بھائیو ابھی 10 سے 12 منٹ کی بریک ہے. اس میں کچھ ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ کہ آپ کے اسائنمنٹس جمع ہو گئے جو ہم نے سیکنڈ ٹاپک کور کیا تھا. اگر کچھ حضرات ہیں جو ابھی انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ وہ ابھی اپنا اسائنمنٹ جمع کرانا چاہیں تو وہ کرا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. آج تک وہ جمع کرا دیں، آج کی ڈیٹ تک. اس کے علاوہ جو تھرڈ اسائنمنٹ ہے وہ آپ کا 38 جولائی کا ڈیو ہے، تو کائنڈلی اس کو کوشش کریں کہ اس کو کمپلیٹ کریں جلد سے جلد. اور اگر اس میں کوئی مشکل ہے یا کوئی مشکلات ہیں تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کر لیں. اچھا، اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ لوگ جوائن کرتے ہیں گروپ کو تو کائنڈلی کام کیا کریں کہ اپنے نام کے ساتھ اپنی اسٹوڈنٹ آئی ڈی بھی بریکٹ میں شو کر دیں. ایکچولی ہمیں یہ فائدہ دیتا ہے کہ ہم اس کی اٹینڈنس مارک کر سکتے ہیں پراپرلی. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نام کسی دوسرے نام کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے ہمیں چیک کرنا، تو تھوڑا سا اس کا بھی خیال رکھیں. اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ سوال جواب کا سیشن اینڈ میں ہوگا اور یہ ٹاپکس بہت اہم ہیں. تو اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی پرابلم ہو، کوئی چیز ہو، تو کائنڈلی یا تو آپ مجھے چیٹ باکس پہ لکھ کے دیجیے تاکہ میں یہ سوال کر سکوں مدثر بھائی سے، یا تو پھر آپ اینڈ میں 2-3 حضرات سے ہم سوال یعنی موقع دیں گے وہ سوال کر سکتے ہیں، یا آپ ای میل کر دیجیے. اس کے علاوہ یہ کہ ابھی میں اس سے متعلق ایک اینیمیشن ویڈیو میں چلانے لگا ہوں اور بہت ضروری ہے کہ اس کو سمجھیں، اور بہت محنت کی گئی ہے اس کو. اصل مقصد وہی کہ جتنا ہو سکے آسان سے آسان بنایا جائے چیز کو سمجھنے کے لیے. تو میں آپ کو یہ لنک پہلے سینڈ کر رہا ہوں، اس کو چیک کر لیجیے. جو حضرات لنک کو نہیں دیکھ پا رہے یا ان کو مشکلات ہیں تو میں ان کے لیے یہ ویڈیو بھی چلا دوں گا، لیکن یہ وہ کوالٹی نہیں ہوگی جو کہ بیسکلی آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں. تو میں آپ کو 2-3 منٹ دے رہا ہوں، آپ پلیز سوالات نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. کچھ چھوٹی بریک لینی تو لے لیجیے. میں آفٹر 2 منٹس میں یہ ویڈیو پلے کروں گا. شکریہ.
قرآن مجید کے آخری آسمانی کتاب ہونے پر مبرہن دلیل تو خود قرآن کا معجزہ ہونا ہے، اور قرآن پر اللہ کا چیلنج یہ ہے کہ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار یا گواہ ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی تاحال اللہ کا یہ چیلنج کائنات کی وسعتوں میں گونج رہا ہے، لیکن کوئی بھی اس کو پورا نہیں کر سکا، جو اس حقیقت پر واضح دلیل ہے کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے۔ قرآن کی حقانیت سمجھنے کے بعد ضروری ہے کہ اس کی عظمت کا ادراک حاصل کیا جائے۔ اس حوالے سے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 بہت اہم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف الہی سے لرزاں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم ان مثالوں کو انسانوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ کچھ غور اور فکر کر سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ مخلوق تو خالق کی تخلیق کے بعد اس کی ذات سے جدا ہو جاتی ہے، پر کلام متکلم کی صفت ہونے کی حیثیت سے اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ صفت کا وہی مقام و مرتبہ ہوتا ہے جو موصوف کا ہو۔ قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے یہ وہی مقام و مرتبہ رکھتا ہے جو اللہ کا ہے۔ یہ ایک ایسا ہیبت ناک احساس ہے کہ سوچ کر ہی لرزاں طاری ہو جاتا ہے۔ کہاں اللہ کا مقام اور کہاں ہمارا مقام، کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن ہمارے مابین موجود ہے۔ ٹھیک اسی طرح پہاڑ کے پھٹنے کا ایک اور واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی فرمائش کی تھی تو ان کو یہ جواب ملا تھا کہ وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی، اے رب مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو بولے پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ ان دونوں مقامات سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کی ذات سے جدا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی ذات کی ایک تجلی یا جھلک کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کی عظمت کا ادراک حاصل کرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے عالی مقام ہونے کے باوجود اللہ نے اسے اس دنیا میں نازل کیوں کیا؟ تو اس کا جواب ازروئے قرآن یہ ہے کہ اس کے نزول کا مقصد انسانوں کی ہدایت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، اور ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی سب سے بڑی قدردانی یہ ہے کہ اس سے زندگی کے ہر معاملے میں ہدایت لی جائے، اور اس کی سب سے بڑی ناقدری یہ ہے کہ اسے کتاب ہدایت کی بجائے کتاب ثواب بنا لیا جائے۔ نزول قرآن کا مقصد سمجھنے کے بعد ضروری ہے کہ اس پر ایمان لانے کے تقاضے سمجھے جائیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس کتاب پر جو ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی، یعنی قرآن، اور مومن بھی ایمان لائے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تلاوت ایسے کی جائے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے تقاضے یہ ہیں کہ اسے تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھا جائے، اسے زیادہ سے زیادہ 30 دن میں ختم کرنے کا معمول بنایا جائے،
اسے خوشحالانی سے پڑھنے کی کوشش کی جائے، اسے باوضو حالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر پڑھا جائے اور آغاز تعوذ کے ساتھ کیا جائے، اسے حضور قلب، خشوع و خضوع، انابت و رجوع، طلب ہدایت کی نیت اور اپنے کردار کی اصلاح کے مضبوط ارادے سے پڑھا جائے، اسے ٹھہر ٹھہر کر اور سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے اور اسے زیادہ سے زیادہ حفظ کر کے تہجد میں پڑھا جائے۔ قرآن پر ایمان کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے، جس کی دو سطحیں ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کی آیات کو سمجھ کر مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے، جس کے لیے لازمی ہے کہ قرآنی عربی کا علم حاصل کیا جائے، اور دوسرا قرآن کی آیات میں غور اور فکر کیا جائے۔ چوتھا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکامات اپنی ذات پر اور معاشرے پر قائم کیے جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ اور ایک اور مقام سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں۔ ایمان بالکتاب کا پانچواں تقاضا یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 میں فرمایا کہ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ جی بھائی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے لنک شیئر کر دیا ہے اس گروپ پہ بھی، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ پہ بھی۔ اس کو کائنڈلی آپ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ جو کانسیپٹ ہے یہ سمجھ میں آ سکے اور ہم یہ میسج جتنا ہو سکے اس کو پھیلا سکیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ کے پاس تو ٹائم ہے بھی، میرے خاص مدثر بھائی شاید آنے والے ہوں گے، لیکن آپ کے پاس 1-2 منٹ ہے تو آپ کائنڈلی اگر چاہتے ہیں سوال کرنا تو آپ لکھ لیجیے، اور پھر ان سے ہم یا تو ادھر آپ چیٹ باکس میں سینڈ کر دیں، یا تو آپ اینڈ میں جو ہے ہاتھ ریز کیجیے گا، تو پھر ہم ڈائریکٹ سوال پوچھ لیں گے مدثر بھائی سے۔ شکریہ۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام مدثر بھائی، پلیز کنٹینیو کیجیے. بسم اللہ الرحمن. تو ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہمیں ایک تعلق بنتا ہے ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ. فرق صرف یہ ہے کہ ہم بس سوال کرتے جائیں قرآن کو. کوئی بھی سوال آپ کو آپ کے ذہن میں، آپ سوال کو ذہن میں رکھیں اور قرآن کو پڑھنا شروع کریں. ایک نہیں کئی جوابات آپ کو ملتے ہیں. اور یہی وہ بات تھی جو کہ علامہ اقبال کو جس کا ادراک ہوا، اور یہ جو قرآن کے حوالے سے بڑی ایک اہم ایک احساس ہے جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا. وہ کہتے ہیں فاش گوئے مانچے ترد مرست این کتاب نیز چیز دیگر است. ٹھیک ہے، میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں ہے، دل میں چھپا ہوا ہے. یہ کتاب نہیں، کوئی اور شے ہے. یعنی اس بات کا ادراک انہیں ہوا کہ قرآن مجید کو صرف ایک کتاب کہنا یہ بات درست نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. چون بچان در رفت جہاں دیگر شود جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. اس کے اندر کوئی ایسی ایک انقلابی ایک اس کی صفت ہے کہ چون بجان در رفت جہاں دیگر شود. جس جان کے اندر یہ گھستا ہے، شاید کرتا ہے، وہ جان تبدیل ہو جاتی ہے. تو جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. اور یہ جان بھی ایسے تبدیل ہوتی ہے کہ آس پاس کا پورا جہان تبدیل ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے. تو آگے وہ کہتے ہیں مستحق پنہاؤ ہم کیداستی زنداؤ پائنداؤ گویاستی. یعنی یہ حق کی طرح جیسے خدا کا معاملہ ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یعنی بالکل واضح بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے. یہی معاملہ قرآن کا ہے. اس کی ہدایت بالکل واضح ہے، اس کے اندر جو دیگر علوم ہیں، اس کے اندر اس کی گہرائی ہیں، پنہا ہیں. اور زندہ و پائندہ، جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، ویسے یہ کلام بھی اللہ کا ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. کیسے آپ اس کو ڈس ایسوسیٹ، اس کو اللہ کی ذات جدا کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی تو اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اور گویاستی، یہ باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے. ہمیں شرف کلام بخشا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے. اس بات کا احساس بھی بس ہمیں ہونا چاہیے. اس لیے وہ علامہ اقبال نے اپنے والد صاحب کی نصیحت کو جو ہے پلے باندھا تھا نا کہ بیٹا قرآن کو ایسے پڑھا کرو کہ تو اللہ تعالیٰ آپ سے کلام ہوگا. تو اس سے بہت سے پھر حقائق جو ہے ان پر منتشر ہے. تو یہ تھا کانسیپٹ نمبر 5. ہوپ فلی یہ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو. اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے یہ بات تو یس کلک کر دیں. آ گیا ہے باقی لوگ ساتھ میں. بس آخری بات جو اس حوالے سے ہمیں کرنی ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارا ٹاپک کنکلوڈ ہو جائے گا. کانسیپٹ نمبر 6 کیا ہے کہ جب ہم قرآن کے مقام کو سمجھ چکے ہیں، اس کے مرتبے کو سمجھ چکے ہیں، اس کے مقصد کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ گائیڈنس ہے، تو قرآن کے ہم پر کیا حقوق ہیں، کیا واجب ہے ہمارے اوپر قرآن کے. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ 5 بڑے حقوق ہیں قرآن مجید کے ہم سب پر، جن کو پورا کرنا ہمارے لیے لازم. سب سے پہلا جو ایمان بالقرآن کا تقاضا یہ کہہ لیں یا اس کا جو حق ہے ہمارے پر وہ یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لیں. ہم یہ آیت پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں. اگر کوئی بھی اس پہ ایمان نہیں لاتا تو وہ کبھی بھی پھر اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ٹھہر سکتا. اللہ تعالیٰ نے تو یہی فرمایا نا قتل الانسان وما اکفرہ، قتل ہو جائے انسان، کیسے اس نے کفر کیا، اس کے پاس کیا بنیاد تھی کہ اس نے کفر کیا. تو اس کا کفر کرنا بنتا ہی نہیں ہے. یہ خود مبرہن دلیل ہے. سب سے پہلا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں. دوسرا پر تقاضا ہمارا جو ہم پر اس کے طرف سے اس کے حقوق کے ضمن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں جیسے تلاوت کرنے کا حق. سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. ٹھیک ہے، کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اور یہی لوگ اہل ایمان ہیں. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. جو کسی سے کفر کرے گا تو پھر وہی جو ہے خسارے والا ہے. تو تلاوت ایسے کرنی ہے جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. اب تلاوت سے مراد اس کے براڈر میننگ میں پیروی کرنا بھی آ جاتا ہے، لیکن خاص طور پہ جو ہے اس کو پڑھنے کے حوالے سے یہ انسٹرکشن موجود ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے، تجوید کے جو اصول ہیں ان کو سیکھ کے پڑھا جائے، اور یہ ہم پر واجب ہے، فرض بھی. اور پھر اس کے بعد اس کا معمول رکھنا. صحابہ کا معمول تھا کہ وہ کم سے کم 3 زیادہ 7 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے.
بعد میں اب ہم جیسوں کا معاملہ کیا ہے اللہ ماشاء اللہ تو بہت کم ہے، تو یہ بھی اس کا حق ہے کہ ہم اس کو مسلسل تلاوت کرتے رہیں، اس کو معمول بنائیں اور اس کے جو تجوید کے اصول ہیں وہ سیکھیں انشاءاللہ۔ اس کے بھی نوا ایجوکیشن کے تحت تجوید کا بھی کلاسز ہوں گی انشاءاللہ، تو وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ ویسے تو بہت سی اس پہ اویلیبل ہیں، آپ کو مواد اویلیبل ہے، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے۔ آپ سب جن کی بھی تجوید ٹھیک نہیں ہے ان کے اوپر یہ فرض ہے، واجب ہے، یعنی اس پہ یہ نہیں کہ آپ آپشن ہے کہ آپ کہیں تو کریں چاہے نہ کریں، سیکھنا جو ہے اس کو لازم ہے۔ پھر قرآن کو جو ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، تیز تیز نہیں پڑھنا چاہیے کہ جناب اس کی بات سمجھ نہ آ سکے۔ تو ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل میں آتا ہے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ وہ پھر خوش الہانی سے پڑھا جائے، ہر بندہ کوشش کرے کہ اس کو خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش کرے، جتنی بھی اس کے اندر استطاعت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ابو داؤد میں آتا ہے کہ زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی باتوں سے مزین کرو۔ اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے ومن لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو بھی قرآن کو خوش الہانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یعنی اس کو خوش الہانی سے اچھی آواز پر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ قریب آ گیا اس سے دوسرا حق کہ اس کو اس کی تلاوت اور اس کی تلاوت ایسے کرنی چاہیے جیسے تلاوت کا حق ہے، ترتیب کے ساتھ کرنی چاہیے، خوش الہانی کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جو پھر اس کے علاوہ ایک اور اسپیکٹ یہ ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھا جائے، یہ بھی اس کی تلاوت کے اندر جو ہے وہ بات شامل ہے۔ ظاہری آداب کیا ہیں کہ باوضو ہو انسان، قبلہ رخ ہو، تابوت سے کرے۔ باطنی آداب کیا ہیں؟ حضور قلب کے ساتھ پڑھے، خشوع خضوع سے پڑھے، انابت اور رجوع کے ساتھ پڑھے، طلب ہدایت کی نیت سے پڑھے، اور اپنے کردار کی اصلاح کے مضبوط ارادے سے پڑھے، اور زیادہ سے زیادہ حفظ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بھی اس کا ایک تقاضا ہے کہ اس کے زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ساری جو ہے تلاوت اور ترتیب کے ذمہ ہے۔ پھر نمبر 3 جو ہے یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کے اندر جو نصیحتیں کی گئی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بھی سمجھنے کے بھی 2 لیولز ہیں، ایک ہے تذکر اور دوسرا ہے تدبر۔ تذکر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے قرآن میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو اسے نصیحت کر سکتا ہے؟ تو قرآن کو سیکھنے کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ چیز عربی گرامر، قرآنی خاص طور پہ قرآنی عربی گرامر۔ آج کل بے شمار جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آن لائن کورسز اویلیبل ہیں، ہم بھی انشاءاللہ نوا ایجوکیشن کے تحت یہ کورس آفر کریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی گرامر کو سیکھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ قرآنی عربی گرامر، تاکہ آپ کو صحیح معنوں میں قرآن کا مفہوم سمجھ میں آ سکے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر ہے، یعنی وہ بھی اس کے ساتھ گرامر سے سمجھا جائے، تفاسیر اچھی جو ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اور پھر اس کا دوسرا لیول تدبر ہے، اس میں گہرائی کے اندر پھر اترنا۔ سورہ سواد میں آتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ویتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب ہے جس سے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل مند جو ہے اس کی نصیحت کریں۔ تو تدبر کرنا یہ نیکسٹ لیول ہے اس کا سمجھنے کا۔ اس لحاظ سے تو قرآن بہت مشکل کتاب ہے، اس کے اندر بڑی گہرائیاں ہیں۔ اس کے لیے پھر آپ کو وہ سارے علوم القرآن آنے چاہیے جو اس کے علاوہ ہیں۔ عربک جو ہے اس کی صرف و نحو کے علاوہ بھی بہت سے علوم ہیں جس کو ان کا ادراک ہونا چاہیے تاکہ آپ قرآن کی آیات کے اندر غور و فکر کر سکیں۔ تو ہر بندے کا کام نہیں ہے، بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ تذکر یعنی اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا نصیحت کی غرض سے، یہ ہر بندے کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اس کے جو احکامات ہیں، یہ صرف کتاب میں لکھنے کے لیے نہیں نازل کیا گیا بلکہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نازل کیا گیا۔ تو جو بھی احکامات ہیں ان کو نافذ کیا جائے اپنی ذاتی حیثیت میں بھی، اجتماعی حیثیت میں بھی۔ تو یہ قرآن میں خاص طور پر کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت یا احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہ کفر ہے۔ یہ تو پھر یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تو میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں نے۔ یہ اس کا چوتھا اہم تقاضا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا جو 5واں اہم تقاضا ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے۔ سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ ھذا بلاغ للناس ولینذروا ولینذروا بہ ولیعلموا انما الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، اور یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں تو اللہ بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔
اور کوئی جگہ پہ آتا ہے کہ وہ ہی الیہ ھذا القرآن لأنذرکم بہ ومن بلغ، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن میری طرف سے ذریعہ وہی بھیجا گیا تاکہ تمہیں اور جس چیز کو یہ پہنچے سب کو جو ہے میں پہنچا رہا ہوں. اور یہی پھر آپ سے نے فرمایا تھا بل یبلغ الشاہد الغائبہ. اب جب حضرت الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کے مجمع میں خطاب فرمایا اور کہا کہ آپ کی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کو اس تک پہنچاؤ جو جس تک کی بات نہیں پہنچی. تو یہ اس کا 5واں حق ہے. تو یہ 5 حقوق ہیں یا 5 واجبات ہیں ہم پر ہمیں ادا کرنے ہیں قرآن کا ادراک حاصل کرنے کے بعد. تو سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ حق بھی ہے کہ اس کو کمپلیٹ پہنچایا جائے. یعنی یہ قرآن کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہوگی اگر قرآن کو جو ہے پارٹلی پہنچایا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ جی امت کے اندر تو کوئی سکت نہیں ہے، اس کے جو احکامات ہیں ان کو بس کچھ باتیں بتائی جائیں، کچھ باتیں جو ہے وہ نہ بتائی جائیں. ایسا کرنا جو ہے بہت بڑا جرم ہے، یہ کتمان حق ہے اور اس کے بہت سخت وعید اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے نازل فرمائی. سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تم کھول کھول کر پہنچا دیں جو کچھ بھی ہماری طرف سے آیا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کی شر سے بچانے والا ہے. آپ فکر نہ کریں، جو مخالفت ہوتی ہے ہونے دیں، ہم آپ کو بچائیں گے. ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں قوم کو جو ہے ہدایت نہیں دیتا. تو اس کو پہنچانے کا حق جو ہے یہ ہے کہ اس کو کمپلیٹ پہنچایا جائے، کھول کھول کر پہنچایا جائے، چاہے اس کے حوالے سے جو ہے مخالفت کیوں نہ ہو. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ نے حکم دے دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں بتایا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، یعنی میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک ہی بات کی نہ ہو، ایک ہی بات بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے تو وہ بھی ہم تک پہنچانا ہے وہ لازم ہے. اور حضرت الوداع کے موقع پر جو کہا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ کوئی کوشچنس ہیں تو وہ جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. تو بھائی اب ہمارا سوال جواب کا سیشن شروع ہو رہا ہے. اگر جن جن حضرات کو سوال پوچھنا ہے وہ ہاتھ ریز کر دیں تو پھر اسے سوال پوچھ لیا جائے گا. اچھا، سب سے پہلے ہم جیسے کہ چیٹ باکس کو ہم پرائیورٹی دیتے تو مدثر بھائی ایک سوال آیا ہے، زیادہ تر یہ بڑا کامن سوال ہے بقول ان کی کہ جیسے قرآن کریم اللہ کی کلام ہے کیا ویسے ہی باقی کتاب جو کہ نازل کی گئی لائک تورات زبور انجیل وہ بھی اللہ کی کتاب ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام؟ پلیز اس کو واضح کریں. جی جس کا میں نے ذکر کر دیا تھا ضمن کہ باقی جتنی بھی کتابیں آئی ہیں وہ بھی اللہ کے کلام تھے، لیکن کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تو اس پہ تعریف ہوگی. اب وہ اللہ کے کلام نہیں. جس کلام میں مخلوق کی جو ہے مخلوق کے کلام کی آویزش ہو جائے، اس کے اندر مکسنگ ہو جائے، آمیزش ہو جائے، تو وہ پھر جو ہے کلام اللہ کا نہیں کنسیڈر کیا جا سکتا. تو قرآن مجید کا خاصہ یہ ہے کہ یہ بالکل ویسے ہی موجود ہے جیسا کہ نازل کیا گیا تھا، اس لیے اس کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. باقی جتنے بھی کتابیں ہیں وہ اس جب کہ وہ نازل ہوئی تھی وہ اللہ کے کلام ہی تھے، ان کا وہی مقام و مرتبہ جیسے قرآن کا مقام و مرتبہ ہے، ان کا بھی وہی مقام و مرتبہ تھا، لیکن اب ان کا وہ مقام و مرتبہ نہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن. جی محمود خان صاحب، آپ نے سوال پوچھنا تھا تو میں نے آپ کا مائک انمیوٹ کر دیا، پلیز کائنڈلی سوال کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میرا ایک سوال تھا پچھلے لیکچر سے متعلق، اگر آپ جواب دے سکیں. آپ نے کہیں کہا تھا کہ جو شرک میں محبت کا عنصر آتا ہے تو اس میں کہیں آپ نے کہا بھی تھا اور لکھا بھی تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بعد جہاد تیسری چیز تھی، اگر ان سے زیادہ دنیا کی کوئی چیز تمہیں عزیز ہے تو پھر وہ شرک کے زمرے میں آتی ہے. تو جہاد فی زمانے کو کس طرح آپ ایکسپلین کریں گے؟ ایک دو سوال اگر میرے پاس اور ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو بعد میں کروں گا. جی جہاد کے اوپر ہمارا پورا ٹاپک ہے انشاءاللہ، تو وہ جب آگے ہم پڑھیں گے وہ ہمارا 3rd ماڈیول ہے، اس کے اندر پھر یہ سارے اپلیکیشنز ٹرائز اور جہاد اس پہ ہم بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے. تو ابھی ہم اس پہ بات ہوئی نہیں ہے، تو اس لیے اگر ہم سوال جواب دینے کی کوشش کروں گا تو وہ کئی چیزیں اس کی رہ جائیں گی. تو تھوڑا سا ویٹ کر جائیں تو انشاءاللہ وہ پورا ٹاپک ہی اسی کے اوپر ہے، پورا انشاءاللہ ڈیٹیل آپ کے سامنے.
دوسری ایک گزارش تھی کہ اگر جو کوئز کے بعد مجھے رزلٹ ملتا ہے اس میں تھوڑی سی اگر ایکسپلینیشن ڈال سکیں، کیونکہ بعض سوالوں میں جو چوائسیز ہوتی ہیں وہ کنفیوزنگ ہوتی ہیں، مبہم ہوتا ہے، مطلب چننا آسان نہیں ہوتا چوائس. تو اگر ایکسپلینیشن ہو جائے تو سمجھنا آسان ہوگا کہ کیا غلطی کی ہے. ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ایکسپلینیشنز بھی جو ہے اس کی ریکارڈ کر کے ڈال دوں گروپس پہ، انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. ویسے کوئی پرٹیکولرلی آپ کو کویشچن ہو تو وہ آپ کبھی بھی ویسے بھی مطلب پوچھ سکتے ہیں، کورس کوآرڈینیٹر کو بھیج دیں کہ بھی اس کویشچن کے آنسر کو مجھے سمجھ نہیں آیا، تو انشاءاللہ وہ اس کا بھی ویسے بھی آنسر مل جائے گا. لیکن میں کوشش انشاءاللہ کروں گا. آپ نے جو بات کی ہے، جزاک اللہ خیر، آپ نے توجہ دلائی اس پہ. تو میں جو بھی کوئزز ہیں ان کی ایک شارٹ مطلب ایکسپلینیشن، ان کے جوابات کی وضاحت جو ہے تھوڑی سی میں آپ کو بھیج دوں گا سب کوئزز کے. جی بہت شکریہ. اچھا، جو بھی آپ کے سوالات وغیرہ ہیں، اگر آپ کو کوئی ایکسپلینیشن چاہیے اور اگر ایک سوال ہے تو بجائے سے کہ آپ اس کو لکھیں ٹائم لگے گا، تو آپ اس کو ڈائریکٹلی وائس میسج بھیج سکتے ہیں. تو پھر اس کے ریٹرن میں پھر ہم کو وائس میسج آپ کو سینڈ کر دیں گے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. جو واٹس ایپ پہ گروپ پر؟ جی واٹس ایپ کے گروپ پر. جی بالکل ٹھیک. اچھا، ایک سوال اور آیا ہے مدثر بھائی کہ قرآن شریف کیونکہ ایک بہت پاک کتاب ہے، تو کیا ہم یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ غیر مسلموں کو بھی تحفے کے طور پہ دے سکیں؟ جی اس میں بہرحال یہ ہے کہ جو کافی اسکالرز پہ کنسنسس ہے تقریباً ان کا، کہ جو متن ہے نا قرآن کا وہ بہت مقدس چیز ہے، یعنی جو عربک متن ہے. باقی جو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی جا سکتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب سے بھی جو قرآن چھپتے ہیں انگلش میں یا ملٹیپل لینگویجز میں، اس میں متن نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا خیال رکھنے کے لیے. لیکن آج پھر کچھ اسکالرز ہیں، انہوں نے کہا کہ دعوت کے ضمن میں، دعوت کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے لکھتے ہیں. لیکن جب سے بہتر رائے یہی ہے کہ اس کا جو متن ہے اس کے اندر ٹرانسلیشن تو ہو لیکن عربک متن نہ ہو، کیونکہ ایک کافر ہے، اس کو اس کا ادب کا لحاظ نہیں ہے، وہ ویسے بھی نجس ہے. انما المشرکون نجس، جتنے بھی کافر ہیں وہ نجس ہیں، نہ تو ان کا ٹچ کرنا بنتا نہیں ہے، قرآن کے ادب کے خلاف ہے. تو اس لیے جو آپ کو مل جائیں گی ٹرانسلیشنز جو ہیں، اگر کسی کو دینی ہے آپ کو، تو ٹرانسلیشنز دیں جن کے اندر متن نہ. اچھا، جزاک اللہ خیر. کوئی میرے خیال سے باقی تو کوئی زیادہ سوال نہیں آئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اچھا، ایک سوال ایک اور آئے، یہ صابر صاحب کی طرف سے. لوح محفوظ اللہ کا کلام رائٹ، لوح محفوظ کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کر دیجیے. ٹھیک ہے، یہ بات اچھا آپ نے سوال کر لیا. میں چاہ رہا تھا کہ وہ جو پوائنٹ ہے بیچ میں آیا تھا کلام اور صفت کا، یہ میں تھوڑا دوبارہ ایکسپلین کر دوں کیونکہ اس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. اصل بات دیکھیں یہ ہے کہ جو لوح محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، بہت سے مقامات پہ ذکر کیا ہے. اس کی تفصیل ابھی انشاءاللہ جب ہم مطالعہ کریں گے تو مزید کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. لوح محفوظ میں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نے جو کچھ بھی بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی معاملات ہیں ان سے متعلق، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں یا درج کروائے ہیں. یہ اب اللہ کی یعنی سمجھ لیں کہ سنت ہے. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ وہ لکھے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے ہیں اس کو لکھواتے ہیں، یا اس کی ڈیٹیلز جو ہیں اس کو بھی لکھواتے ہیں. تو وہ ایک ایسا ڈیٹیل منصوبہ ہے یا پلان آپ کہہ لیں، جو بھی کائنات سے متعلق ہے، جو بھی اس کی مخلوقات سے متعلق ہے، ان کے اعمال سے متعلق ہے، یا جو بھی ان کی تخلیق سے متعلق، ہر چیز جو ہے درج ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی صفت کلام کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ لوح محفوظ ہے. یعنی صفت کلام تو لامحدود ہے. یعنی صفت کلام کا مطلب کہ کلام کرنے کی صلاحیت، اللہ کے کلام کرنے کی صلاحیت تو انلمیٹڈ ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو بھی اللہ اس کے جو اللہ کے شان ہمیں نہیں پتا اس کا، وہ لوح محفوظ میں درج کیا ہوا. ٹھیک ہے. اب قرآن مجید اسی لوح محفوظ میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے. قرآن مجید لوح محفوظ نہیں ہے، قرآن مجید لوح محفوظ کا ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے. فی کتاب مکنون الفاظ ہے نا کہ یہ کتاب مکنون میں ہے، تو یہ چھوٹا سا اس کا حصہ ہے. یعنی اللہ کی صفت کلام جو ہے وہ تو لامحدود ہے. صفت کلام کا ایک بہت بڑا مظہر اللہ کا لوح محفوظ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا یعنی پارٹ ہے قرآن مجید. لیکن چاہے قرآن مجید ہو، چاہے وہ تورات تھی اس سے پہلے، جو بھی چھوٹے چھوٹے اس کے پارٹس ہیں، یہ بھی اس کی وہ جو صفت کلام ہے اس سے جدا نہیں. جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ علامہ اقبال کی صفت کلام کیا ہے، جو کلام کرنے کی صلاحیت تھی ان کے پاس. شاعر کہتے تھے، شاعری وہ کرتے تھے، اور نثر بھی وہ بڑی اچھی لکھتے تھے.
تو یہ ان کی صفت ہے. صفت تو بڑی یعنی انسان کی صفت تو ظاہر بات ہے لمیٹڈ ہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر بڑی وسعت ہے. اسی صفت کا ایک چھوٹا مظہر بانگ درا تھی، اسی صفت کا ایک مظہر جو تھا، مظہر کا مطلب ہے کہ ایکسپریشن جو ہے اس کا، وہ بال جبریل تھی. لیکن وہ بال جبریل ہو یا بانگ درا ہو، وہ علامہ اقبال کی صفت کلام سے جدا نہیں، اور صفت کلام کا ایک حصہ ہونے کی وجہ سے صفت جو ہے وہ ذات سے جدا نہیں ہوتی. تو اس طرح لنک بنتا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یا اس کی صفت کلام سے جدا نہیں ہے، یوں کہہ سکتے ہیں آپ. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو صفت کلام کا ایک پارٹ ہے، اور صفت کلام اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی. کوئی بھی صفت موصوف کی ذات سے جدا نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے اس کا مقام و مرتبہ وہ بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے. تو یہ اس کا چین ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو آپ ڈرا کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. اگر ٹائم ہے تو 2 سوال ایک ہیں، مختصر جواب دیجیے گا. یہ کہا جا رہا ہے کہ موبائل پہ جو قرآن شریف آئے، کیا اس کے لیے وضو ضروری ہے؟ جی جیسا میں نے بتایا کہ اس پہ احتیاط تو یہی ہے. آپ نے قرآن کا مقام و مرتبہ دیکھا کیا ہے. جتنا بھی ادب کے جو ہم جیسچرز ہیں نا، یہ کر سکتے ہیں ہمیں کرنے سے، ٹھیک. لیکن جو اس کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جو متن ہے اس کو ٹچ نہ کریں. قرآن موبائل آپ نے پکڑا ہے تو آپ پڑھ لیں، پکڑ کے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر وضو میں نہیں ہے، وضو کی حالت میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے جو ہے اس کو اسکرول کرنا ہے تو کسی اور جگہ ٹچ کریں، متن کو ٹچ نہ کریں. متن کو ٹچ کرنا ہے تو ضرور کوشش کریں کہ باوضو ہوں، کیونکہ متن بہت بڑا. اسی طریقے سے قرآن کا بھی ہے. مصحف کو پکڑنا، اس کے بارے میں یہی مطلب جو ہے مسئلہ جو بتایا جاتا ہے وہ یہی ہے اسکالرس کی طرف سے، علماء کی طرف سے، کہ آپ باوضو اگر نہیں ہے تو مجبوراً پکڑنا ہی پڑ جائے قرآن کو تو اوپر مصحف کو پکڑ لیں، ٹھیک ہے. لیکن اندر جو اس کا متن ہے اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، اس کو آپ باوضو ہو کے ہی کریں. لیکن زیادہ احتیاط تو یہی ہے کہ آپ اس کے مصحف کے اندر ہی تو وہ متن ہے، اس لیے اس کو بھی باوضو ہو کر ہی ٹچ کریں. ہاں ضرور پڑ جاتی ہے بعض اوقات، ہر بندہ ہر وقت باوضو نہیں ہوتا، اس لیے یہ گنجائش تو ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اس کے جو مصحف ہے، یعنی جو اس کی بک ہے، وہ جو جس کے اندر قرآن لکھا ہوا ہے، وہ اس کو اٹھا کے آپ آگے پیچھے رکھ سکیں تو رکھ دیں. لیکن متن کو تو خاص طور پہ خیال رکھیں. متن جو ہے اس کو ٹچ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ اس کے ادب کے خلاف ہے. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. بس ایک لاسٹ سوال کرتے ہیں، یہ مزمل صاحب کا. ان جو کہ اوراق ہوتے ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ ان کا کیا بہتر طریقہ ہے ان کو ڈیل کرنے کا؟ اب اس کے لیے ڈیفینیٹلی وہ کئی اب طریقے ہیں، جیسے کہ پانی میں بہایا جا سکتا ہے یا جلایا جا سکتا ہے. صحیح معنی جو طریقہ تھا وہ جلانے کے حوالے سے تھا، لیکن اس کو بڑے کیئر سے کرنا پڑتا ہے. اس کی بڑے مسائل ہیں، اتنی ڈیٹیل ابھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم ڈیٹیل میں جائیں. لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ تر جو ہے وہ جلانے کے حوالے سے ہے، اس کا وہ اوراق جمع کر کے جائیں اور اس کو جلا دیا جائے یا پھر دفنا دیا جائے، ٹھیک ہے. یعنی کسی مٹی میں کسی جگہ پر. اس طرح بہانے کے حوالے سے بھی آتا ہے، لیکن وہ بھی جو ہے بہتر طریقہ ہے یہ کہ اس کو شرٹ، آج کل جو ہے شرٹ رہتا ہے تو شرٹ کر دیں اچھی طریقے سے اس کو، تاکہ اس کی جو بھی وہ جو متن ہے وہ ویزیبل نہ رہے. یعنی اصل حیثیت متن کی ہے کہ ٹیکسٹ جو ہے جب اس کو آپ شرٹ کر دیں گے تو اس کے بٹس اینڈ پیسز جو ہیں وہ پھر اس کا وہ معاملہ نہیں رہے گا، تو اس کو پھر آپ بعد میں ڈسکارڈ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے مختلف طریقے ہیں جو کیے جاتے ہیں، جو مسلمان رائج ہیں یا صحابہ کرام سے ثابت ہیں رضی اللہ عنہم. اسی کے علاوہ جو گورنمنٹ لیول پہ بھی جو جیسے کہ حکومت پاکستان نے بھی ایک بلوچستان کے علاقے میں جبل نور کی ایک جگہ بنائی جہاں پہ اوراق کو اسٹور کیا جاتا ہے. دفنانے کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ پہاڑ ہے جس کے اندر پھر وہ دفنا دی جاتی ہے. جتنا بھی اچھے بہتر طریقے سے آپ اسے کر سکیں. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. تو بھائی جی مدثر بھائی، تو یہ آج کا لیکچر ماشاءاللہ کمپلیٹ ہوتا ہے. امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. ریکارڈڈ لیکچر کسی نے مس کر دیا تو وہ بعد میں کلاس کی شیئر بھی ہو جائے گا. بس ایک ریمائنڈر ہے کہ اب یہ اب آپ کا کوئز ویڈیو ہو گیا، یعنی اب جو ہے اس لیکچر کا تو پہلے بھی 3 کوئز آ چکے ہیں، 4تھا کوئز ہوگا انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو 1-2 دن میں مل جائے گا. پچھلے بھی کوئز کوشش کریں کمپلیٹ کرنے کی تاکہ وہ آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ کلیئر ہے. تو یہ کوئز بھی انشاءاللہ مل جائے گا 1-2 دن میں انشاءاللہ. بہت شکریہ. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ہم اسی ٹائم پہ ملیں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حامد. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.